जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जौल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ दुईजना पाहुनाहरूलाई। उहाँ हुनुहुन्छ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम नूरी साहब तथा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी साहब। उहाँहरू मरकज अहले सुन्नत मंजर इस्लाम बरेली शरीफका हुनुहुन्छ, भारतका। आउनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ, खुशामदीद कहते हैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। बखैर हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र एहसान। जी, क्या मसरूफियत है? माशाल्लाह। हाँ, कब तशरीफ लाए आप लोग? बस आज 10 बजे आना हुआ। जी, आज नेपालगंज 10 बजे आए हैं सब लोग। तो आप दो ही लोग आए हैं कि और? हम लोग 5 लोग आए हैं वहाँ से, मरकज़ अहले सुन्नत दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से। जी। 5 मुफ्तियान किराम हैं। तो इस तरह एक साहब और हमारे साथ हैं, 6 लोगों का काफ़िला है हमारा। तो आज अल्लाह का फजल एहसान है कि आज हमारी गुफ्तगू आप लोग हमारी स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। तो आज हम एक अहम मौजू लेकर के आप लोगों से गुफ्तगू करने। हमारा मौजू है इस्लाह उम्मत। इस्लाह उम्मत, सामाजिक सुधार, चूँकि आज बहुत अहम मौजू है ये। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस्लाही उम्मत के हवाले से इस्लाम क्या कहता है हमको? असल में इस्लाह उम्मत का मामला ये है कि इस्लाम का जो दृष्टिकोण है इसमें और जो उसका नज़रिया है जी, वो ये है कि आप मानवता की सेवा करिए और मानवता के उत्थान के लिए काम करिए। यही सबसे बड़ा समाज सुधार का काम है। और इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है समाज सुधार में, वो है आइडियोलॉजी और मानसिकता को सुधारना। जब तक मानसिकता किसी की नहीं सुधरेगी, जब तक किसी की आइडियोलॉजी नहीं सुधरेगी, तब तक जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ में सुधार नहीं हो सकता। तो मानसिकता में सुधार इस्लाम इस तौर पर चाहता है कि आप जो है वो अपने आप को मुफीद बनाइए, यानी इस तरह बनाइए कि आपकी ज़ात से और आपकी पर्सनालिटी से, आपकी शख्सियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, नुकसान नहीं पहुँचे किसी भी तरीके का। ये है सही मानों में इस्लाम की नज़र में समाज सुधार का मतलब। जी, इस्लाह कर इसके कोई कुरान हदीस के रोशनी में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को। जी, कुरान करीम में जा बजा इस्लाह के लिए जो है वो तलकीन की गई है। और कुरान करीम में बार बार ये ऑर्डर दिया गया, हुक्म दिया गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچاؤ. وانذر عشیرتک الاقربین قرآن کریم میں فرمایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سماج سدھار کا کام آپ جو ہے وہ اپنے خاندان، آپ اپنے قریبی لوگوں سے کریے. تو اس میں بھی جو مین چیز رکھی گئی تھی وہ تھا عقیدہ، جس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور جس کو ہم وچاردھارا کہتے ہیں، مانسکتا کہتے ہیں، کہ پہلے مانسکتا ان کی سدھار ہو. اور وہی ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی مانسکتا میں سدھار پیدا کیا اور ان کو اس طرح جو ہے وہ بنایا کہ کل تک جو لوگ جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے، کہ آج ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھانے لگے. اور اسی کو شاعر نے جو ہے وہ کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو وہ مردہ دل تھے جن کو قرآن نے جو ہے وہ جانوروں سے تشبیہ دی، جانوروں کے مماثل قرار دیا اور ان کو پتھر کی طرح کہا کہ یہ پتھر بالکل ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح بنا دیا کہ وہ اپنے لیے تو مفید ہوئے، اپنے آپ کو تو فائدہ پہنچایا، لیکن پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا. یہ ہے مانسکتا میں سدھار، یہ ہے آئیڈیالوجی میں سدھار. تو ضروری ہے کہ آئیڈیالوجی پہلے اور مانسکتا میں ہم سدھار پیدا کریں. جیسے کہ اصلاح کا کوئی طریقہ کار، جیسے کس طریقے سے اصلاح کیا جائے، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جیسے اصلاح کس طریقے سے کیا جائے، کچھ طریقہ کار. ہاں، اصلاح کا طریقہ اس کے لیے ہمارے سامنے دیکھیے ماڈل ہے، روڈ ماڈل. کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ماڈل ہونا چاہیے. تو ہمارے سامنے ماڈل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے بزرگوں، ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کی وہ سیرت. تو جس کو آج ہم ہندوستان میں صوفی وچاردھارا کہتے ہیں، صوفی نظام کہتے ہیں. تو ہمیں اس سمے جو ضرورت ہے سماج سدھار کے لیے، کیونکہ آج میڈیا، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اور انٹرنیٹ کے مادھیم سے ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہنساتمک سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے. ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، ایک دوسرے کے سماج میں رچنا بسنا نہیں چاہ رہے. آج حال یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کا آدمی دوسری کمیونٹی کے محلے میں نہیں رہنا چاہتا، ایک کمیونٹی کا آدمی دوسری کمیونٹی کے مارکیٹ میں دکان نہیں کرنا چاہتا. مطلب اتنی دوری ہم لوگوں میں ہو گئی ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ آپس کی اس خلیج کو ہم جو ہے وہ پاٹیں، ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور اس میں ہمارے لیے جو روڈ ماڈل ہے وہ ہمارا خانقاہی نظام اور خانقاہی بزرگوں کا طریقہ، کہ جنہوں نے آپسی سوہارد کو بڑھاوا دیا، پیار اور محبت کی برسات کی. ان کے در پر خانقاہوں میں آنے والے ہر مذہب، ہر کمیونٹی کے لوگ ہوتے تھے. وہ کسی کو دھتکارتے نہیں تھے، بلکہ پیار سے اپنے گلے سے لگا لیتے تھے اور لوگوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں نے جب تک اپنا اثر و رسوخ، یہ چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، جب تک انہوں نے اپنا اثر و رسوخ رکھا، تب تک ہم نے دیکھا کہ ساری کمیونٹی کے لوگ آپس میں مل بانٹ کر کے رہتے تھے. بھارت نیپال کے بھی رشتے بہت مضبوط، بہت اچھے تھے. ایک دوسرے کے چونکہ پڑوسی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھا کرو. تو اس طرح بھارت کے لوگ جو ہے وہ نیپال کے لوگوں کا، نیپال کے لوگ بھارت کے لوگوں کا ساتھ بھی دیتے تھے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی بھی کرتے تھے. یہاں تک کہا جانے لگا کہ بھارت اور نیپال کا جو رشتہ ہے وہ روٹی اور بیٹی کا ہے، جسے کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا. اور خانقاہوں نے اس رشتے کو بہت مضبوطی فراہم کی ہے. جیسے کہ مفتی صاحب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف، جو مرکز اعلی حضرت جس کو کہا جاتا ہے، سنیوں کا بہت بڑا مرکز ہے جو پوری دنیا کو دیکھتی ہے. تو ان چیزوں کو اجاگر کر کے مرکز اہل سنت کیا پیغام دیتا ہے مفتی صاحب؟ دیکھیے، مرکز اہل سنت درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہو یا امت مسلمہ کی اصلاح کے تعلق سے ہو یا تعلیم و تعلم، درس و تدریس یا علمی روایتوں کو آگے بڑھانا ہو یا خانقاہی نظام کا ڈیولپمنٹ ہو، ان تمام چیزوں میں خانقاہ رضویہ بریلی شریف کے علماء اور مشائخ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس صوفی نظام کی ایک بنیاد رکھی تھی، اس خانقاہی سسٹم کو ان کے دو صاحبزادگان حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے
چھوٹے صاحبزادے تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں نے آگے بڑھایا. جی. پھر ان کے بعد مفسر اعظم ہند مولانا ریحان رضا مولانا ابراہیم رضا خان صاحب جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے بعد ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. پھر حضرت تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جو بزرگان دین تھے انہوں نے اصلاح امت کا کام بہت خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں انجام دیا. ان بزرگوں نے شہر شہر قریہ قریہ گاؤں گاؤں گھوم کر کے اسلام کے جو بنیادی اصول اور ضابطے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیغمبرانہ زندگی ہے اس زندگی کو ایک ایک جن تک پہنچانے کا کام کیا. اور اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات اور ان کی سوچ ان کے افکار ہیں ان کی شکشا ہے اس کو جن جن تک پہنچایا. اور اسی سسٹم کو یعنی اسی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت فی الحال جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین ہیں پیر طریقت حضرت مولانا شاہ محمد سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں دامت برکاتہم العالیہ وہ رات و دن تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ نیپال گنج میں ہیں اور زی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. یہ علماء کرام کا جو قافلہ ہے نیپال کے محلے محلے گلی گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے اور تبلیغ و ارشاد کا کام کر رہا ہے پرچار و پرسار کا کام کر رہا ہے. یہ سب درگاہ اعلیٰ حضرت کے ہی نظام میں کا ایک سسٹم کا حصہ ہے ہم لوگ. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفقہ اسلام حضرت مولانا مفتی محمد سلیم نوری بریلوی صاحب مقدس اللہ العالی اور میرے ساتھ میں مفتی سراج الدین قادری اور مفتی محمد صالح رضوی منظری اور مفتی ارشاد احمد قادری منظری یہ جو علماء کرام کی جو ٹیم ہے ان لوگوں نے یہاں کر نیپال کی جو نیپال گنج کی جو بڑی بڑی مسجدیں ہر بڑی بڑی مسجد میں گئے اور وہاں پر جا کر کے اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچایا صوفیزم کا پیغام پہنچایا. اور جو صوفی وچار دھارا سے الگ جو وچار دھارا ہے جس کو ہم ڈپلیکیٹ وچار دھارا کہتے ہیں اسلام اوریجنل وچار دھارا صوفیزم والی وچار دھارا ہے اور ڈپلیکیٹ اسلام کی جو وچار دھارا ہے وہ دوسرے عقائد کے لوگ ہیں. تو ان کے خلاف ہم نے مہم چلائی اور صوفی وچار دھارا کو بڑھاوا دینے کا ہم نے کام کیا. اور آج تمام مسجدوں میں جمعے کے دن ہزاروں مسلمانوں کے موجودگی میں اصلاح کا کام شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہے اس کے تعلق سے باتیں صوفی وچار دھارا کو بڑھانے کے لیے اور ہندوستان اور نیپال کے رشتوں کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے جو ہمارے روحانی اور مذہبی رشتے ہیں ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے آج ہم نے ہزاروں مسلمانوں کے درمیان یہ بیان کیا اور یہ باتیں کی. تو اس کا بڑا ایک اچھا امپیکٹ پبلک پر پڑا اور اچھے تاثرات نکل کے آئے وہاں سے. اور لوگوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ فون کے ذریعے ملاقات کے ذریعے لوگوں نے استقبال کیا اس مہم کا. امن شانتی کے حوالے سے بھی یہ بڑا کارگر ہوگا. چونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور 1000 سے زائد کتابیں لکھی تو اس میں ایک کتاب ہے حسام الحرمین جو عربی میں ہے اور ان کے داماد اور بھتیجے استاذ العلماء مولانا حسین رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. اس میں انہوں نے امن و شانتی کے تعلق سے لکھا کہ مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا وفادار بن کے رہے اور وہاں جس کنٹری میں رہتا ہے تو اس کنٹری کے تمام اصول ضابطوں کو وہاں کے قانون کو فالو کرے اور اس کو کبھی بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. ماشاءاللہ. اگر کسی سے شکایت ہے تو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں اہلکار ہیں تو جیسے میجسٹریٹ ہوئے یا اس سے بڑے اور زیادہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ہوئے وہاں جائے وہاں شکایت کرے اور اس شکایت کا وہاں سے تدارک ہوگا. جیسے آپ نے خانقاہی نظام تو بتایا تو مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ خانقاہی نظام کیا ہے. پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ واضح کر دیں کہ خانقاہی نظام کیا ہے. کہ اصل میں دیکھیے اسلام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس ظاہری دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ
तशरीफ़ फरमा रहे, जी जी तो सारे जितने भी मुस्लिम थे जिनको हम सहाबा की जमात कहते हैं, वो कोई भी मामला होता, कोई भी ट्रेजेडी उनके सामने आती, कोई भी इशू आता, तो उनके लिए सबसे आसान था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम कर ले, वो अल्लाह के रसूल बता देते या वही का इंतज़ार फरमाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से वही आ जाती और उसका सलूशन जो है वो हो जाया करता था। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो आई वो ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से उनके जाने का वक्त आ गया, तो अब कैसे लोग जो है वो अपनी इस्लाह करें, दूसरों की इस्लाह करें और किस तरह सुधार पैदा करें और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा मेथड दिया, उसूल दिया, एक सूत्र दिया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, यानी मैं और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ही अमन और शांति वाला रास्ता होगा, वही जो है वो दीन का सही रास्ता होगा। तो ये जब चीज़ जो है वो हमारे सामने आई, तो अब जैसे जैसे आगे ज़माना बढ़ा, तो अब इस्लाम की दो विचारधारा यहाँ से हो गई। एक विचारधारा वो थी कि जो मा अना अलैहि व असहाबी पर, यानी जिस पर हमारे नबी और सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रदियल्लाहु ताला अन्हुम ये चलते रहे, वो विचारधारा सुन्नी विचारधारा कहलाई, जो डेवलप होते होते आगे चल करके उसी का एक और टाइटल बन गया, एक उपनाम हो गया, उसको जो है वो सूफी विचारधारा कहा जाने लगा। इसके मुकाबले में जो दूसरी विचारधारा बाद में पैदा हुई थी, उस विचारधारा को हर पीरियड में, हर ज़माने में लोग जो है वो बहुत से नामों से पुकारते रहे। आज हमारे ज़माने में जो पुकारा जा रहा है वो तशद्दुद वाली जो है और वो हिंसात्मक विचारधारा आइडियोलॉजी कहलाती है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है, आतंकी घटनाओं को बढ़ावा देती है। तो अब ये जो सूफी विचारधारा है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ये सूफी विचारधारा हमें बहुत आसान और सिंपल है एक मुसलमान के लिए ये जानना कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा कौन सी है और अमन और शांति को कायम करने के लिए जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और ताबईन किराम, अइम्मा किराम, औलिया किराम की जो विचारधारा है वो कौन सी है। तो बहुत सिंपल कि कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको मज़ारात औलिया किराम में, खानकाहों में, बुजुर्गों के खानकाहों में। और वो क्या है वो विचारधारा? वो विचारधारा ये है कि वहाँ जाइए, सिंपल जो है वो रहिए, हर आदमी का एहतराम करिए, बड़ों का एहतराम करिए, छोटों पर जो है वो शफकत कीजिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी जो है वो मदद कीजिए और जो हाजतमंद हैं उनकी हाजतों को पूरा करिए और मानवता की सेवा करिए। और जितने भी हिंसात्मक काम हैं उनको ख़त्म करने के लिए, प्यार से ख़त्म करने के लिए कोशिश करिए। और इसकी बहुत सी नज़ीरें भी हैं कि हमारे जो औलिया किराम थे, वली थे, और जो हमारे पीर और सूफिया किराम थे, उनको बहुत सताया लोगों ने। जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हिंदुस्तान की सरजमीन के जिन्हें राजा जिनको कहा गया, सुल्तानुल हिंद हैं तो वो जब यहाँ पर आए उनको लोगों ने बहुत परेशान किया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने किसी के लिए ना तो तलवार उठाई। ये पूरी तारीख है, हिस्ट्री गवाह है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि कोई ये बता दे कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन जुल्म करने वालों, उन के साथ जो है वो अत्याचार उनके ऊपर करने वालों के खिलाफ उन्होंने कोई जो है वो हिंसात्मक कार्रवाई की हो? नहीं की। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि इस्लाम की सही विचारधारा ये है कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, तो आप उसका जवाब जो है वो मोहब्बत से दें, प्यार से दें। ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्थर बरसाने वालों को फूल थमाए, अपनी जो है वो विलायत के फूल दिए, करामत के जो है वो फूल दिए, प्यार मोहब्बत के फूल दिए। उसका नतीजा ये निकला कि एक बाहर से आने वाला सूफी बुजुर्ग जो तने तनहा चंद फकीरों के साथ आया था, और जब वो इस दुनिया से गया तो इस शान के साथ गया कि उसने जो है वो 70,000 से ज्यादा अपने अकीदतमंदों को अपने पीछे रोता हुआ छोड़ा। तो इस तरीके से हमारी खानकाही व्यवस्था ने लोगों के दिलों में जगह पैदा की, मानसिकता बदली और हिंसा को जो है वो दबाया, और हिंसा के मुकाबले में उन्होंने फकीरी को और संतों वाली जो खूबियां हैं उनको जो है वो उजागर किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सूफी विचारधारा हर जगह फल फूल रही है
اور اس کے اثرات آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ اگر دنیا سے ہنسا کو ختم کرنا ہے تو صوفی وچاردھارا اور خانقاہی وچاردھارا کو بڑھاوا دینا ہوگا، تبھی اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ مفتی صاحب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ آج کے اس دور میں خانقاہ تو آپ نے جو بتایا تو ہم لوگ بارہا سنتے بھی آتے ہیں کہ جیسے خانقاہ رضویہ ہے، خانقاہ اشرفیہ ہے، خانقاہ برقاتیہ ہے اور دیگر تمام خانقاہ ہے، تو ان سارے خانقاہوں دوارا ہمارے معاشرے میں کیا سندیش دیا جاتا ہے آج کل؟ دیکھیے خانقاہ رضویہ بریلی شریف، خانقاہ برکاتیہ مارارہ شریف اور دیگر خانقاہ ہیں، ان خانقاہوں میں جب عرس ہوتا ہے تو عرس کے پوسٹر بھی باضابطہ طور پر کچھ عبارتیں ہیں اور کچھ اشارے دیے جاتے ہیں اور ہدایتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر جب اسٹیج پر علماء کرام کی تقاریر ہوتی ہے تو ان تقاریر سے بھی میسج دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ خانقاہ برکاتیہ مارارہ شریف کا پوسٹر لے لیجئے، جب وہاں سے عرس کا پوسٹر جاری ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے بڑی ایک ہیڈنگ سے لکھا ہوتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو ہم پڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ خانقاہ برکاتیہ کا پیغام ہے۔ عرس کے درمیان یہ جاری ہوتا ہے پوسٹر، پرانے سے پرانا پوسٹر لے لیجئے، نیا چھپنے والا ہے تو اس میں دیکھ لیجئے کہ وہ تعلیم پر زیادہ دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں۔ اور وہاں کے جو سجادہ نشین ہیں وہ سجادہ نشین وہاں کے باضابطہ طور پر جو ان کا آخری خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں بھی وہ تاکید کرتے ہیں اپنے تمام عقیدت مندوں کو، مریدین کو، کہتے ہیں کہ تاکید کرتے ہیں اپنے بچوں کو تم آدھی روٹی کھا کے اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کو پڑھاؤ، یہ علم حاصل کرو۔ تو علم ہی جو ہے فلسفہ اگر غور کریں علم پر تو علم کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کی ایسی چابی ہے جس سے سارے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو وہ بزنس میں بھی اس کا دماغ چلے گا، کاروبار میں بھی دماغ چلے گا، آگے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے پریوار، اپنے خاندان، اپنی کنٹری کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی اس کا دماغ چلے گا۔ تو علم جو ہے وہ تمام تالوں کی جو ہے وہ چابی ہے۔ صحیح فرق کا پہچان بھی علم سے ہی سمجھ لیجئے۔ ایسے ہی خانقاہ رضویہ کا معاملہ ہے۔ خانقاہ رضویہ میں بھی جو ہے پوسٹر جو چھپتا ہے تو اس میں ہمارے صاحب سجادہ کا پیغام چھپتا ہے امت مسلمہ کے نام کہ تمام مسلمان اتحاد و اتفاق سے رہیں، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حجت الوداع ہے تو اس خطبے میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمام سب کو، پوری امت کو مساویانہ حقوق دیتا ہوں، سب کو برابری کا درجہ دیتا ہوں۔ آج کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، یا اجمی کو عربی پر، یا عربی کو اجمی پر، کسی کو کوئی فوقیت نہیں۔ جتنی امت مسلمہ ہے وہ سب جو ہے وہ ایک ہے۔ ٹھیک، ایسے ہی جو لاکھوں کی تعداد میں بریلشی میں اعلیٰ حضرت کے عرس میں جو آنے والے زائرین ہیں، عقیدت مند ہیں، تو ان تمام عقیدت مندوں کو یہ پیغام صاحب سجادہ حضرت مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے۔ پوسٹر بھی چھاپا جاتا ہے، وہاں سے مقررین اعلان بھی کرتے ہیں، اور باضابطہ طور پر جو ماہنامہ اعلیٰ حضرت نکلتا ہے اس میں بھی دیا جاتا ہے، پمفلیٹ بھی چھاپے جاتے ہیں، اور رمضان شریف میں ایک کیلنڈر بھی چھپتا ہے دارالعلوم مندر اسلام کا۔ اس کیلنڈر میں بھی پیغام اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کا، متفق ہونے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، اعلیٰ اولاد کے لیے، سب کے لیے ہدایتیں جاری ہوتی ہیں۔ تمام امن شانتی بھائی چارگی سب سے بڑا آپ لوگوں کا جو جوڑ ہوتا ہے اسی پہ کہا جائے، ہر خانقاہ کا یہ کہا جائے، تو ہمارا پوچھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سے ہم اپنے موضوع سے ہلکا سے، جیسے آپ نے تقریر کی بات کہی تو یہ جلسہ تو ہم لوگوں نے بارہا دیکھا ہے، منعقد بھی ہوتا ہے، آپ لوگ بھی خطابت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ آج کل جو بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں تو یہ پہلے کے جلسوں میں یا آج کے جلسوں میں کچھ فرق آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جسے امت کو فائدہ پہنچنے کے حساب سے میرا پوچھنے کا مطلب ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سے آپ روشنی ڈال دیں جلسے کے حوالے سے۔ جلسے کے حوالے جی دیکھیے، جلسہ ویوستھا ہمارے یہاں شروع میں جو ویوستھا تھی وہ تھی جمعے کے خطابات، یعنی جمعے کی تقریریں۔ یہ سب سے اہم ذریعہ تھا، اہم مادھیم تھا، سب سے اہم مادھیم تھا لوگوں تک اسلام کی بات یا اپنا جو بھی میسیج ہے وہ پہنچانے کا، اور یہ بہت کارگر تھا۔ اسی لیے ہمارے مرکز اہل سنت درگاہ اعلیٰ حضرت کے
صاحب سجادہ حضرت سبحانی میاں صاحب قبلہ مدظل نورانی نے یہ ہم لوگوں کو ٹارگٹ دیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے منظر اسلام کے مفتیان کرام جیسے جس کو ابھی تفصیل سے ہمارے محب گرامی اور محقق رضویات حضرت علامہ مولانا شہاب الدین رضوی صاحب نے آپ کو بتایا ڈیٹیل کے ساتھ کہ کس طرح جو ہے وہ ہم لوگ آئے، تو انہوں نے بھی یہ ٹارگٹ رکھا کہ مسجد جا کر کے اب جلسوں کے بجائے مسجد جا کر کے جمعے میں آپ جو ہے وہ امن و شانتی، آپسی سوہارد اور خانقاہی نظام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو میں بتانے جا رہا تھا کہ جو یہ نظام تھا یہ بڑا پیارا تھا، اس سے بہت کم وقت میں اور بنا کسی خرچ کے، کوئی اضافی خرچ، لائٹنگ، ساؤنڈ سسٹم اور پنڈال اور یہ دنیا بھر کے جو جلسوں میں ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے یہ بہت کارگر تھا۔ اچھا جمعے میں جب آتا ہے انسان تو ایک پاکیزگی لے کر کے آتا ہے، روحانیت اس کے اندر اپنے آپ سے آ جاتی ہے۔ وہ یہ پہلی بات تو نہاتا ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، یعنی گھر سے ہی اس کی مانسکتا یہ بن جاتی ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر میں اللہ کی رحمتوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ اس کی مانسکتا ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ مانسکتا ہوگی کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس دربار میں آپ جائیں گے، آپ جس لیول کے آفس میں جائیں گے، اسی حساب سے اپنی مانسکتا بنائیں گے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس عظیم گھر میں جب وہ جاتا ہے تو دنیا کی ساری خرافات سے اپنا مائنڈ فریش کر کے جاتا ہے۔ اس موقع پر جو میسج دیا جاتا ہے وہ میسج انسان کے ذہن میں گھس کر کے دل پر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے۔ یہ بہت پیارا نظام تھا۔ اس کے بعد جیسے جیسے ہم آگے بڑھے تو ہمارے بزرگوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے وہ جلسے بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ مسجد کے علاوہ بھی روحانیت محلوں میں پہنچ جائے۔ یہ مقصد تھا کہ عورتیں جو مہیلائیں ہیں، ہماری مسلم مہیلائیں مسجدوں تک نہیں پہنچ پاتی، اپنے گھریلو کام کاج میں لگی رہتی ہیں، تو اس بہانے ان تک بھی پہنچ جائے، بچوں تک بھی پیغام پہنچ جائے۔ تو جلسوں کو انہوں نے شروع کیا، لیکن بعد میں یہ جلسے پروفیشنل حد تک جو ہے وہ چلے گئے، اور آج عالم یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 90% جو جلسے ہیں ان سے جو پیغام جانا چاہیے اسلام کا، دھرم کا، وہ پورے طریقے سے داعیانہ انداز میں، اصلاح کے انداز میں، اصلاح معاشرہ کے انداز میں نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سے میں اس کو سمجھا دوں کہ آج ہمارے جلسوں میں اس طریقے کی اکسانے والی باتیں ہونے لگی ہیں جو ہمارے لیے گھاتک بنتی جا رہی ہیں، ہمارے لیے، یعنی ہماری جماعت اس پر جو ہے وہ داؤں پہ لگ رہی ہے کہ ایسے ایسے نعرے جو ہے وہ، اب بتائیے سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ نعرے کا پرچلن جو ہے وہ ابھی 3-4 سال سے جلسوں میں، کچھ جلسوں میں، زیادہ جلسوں میں نہیں، کچھ جلسوں میں ہونے لگا، ناسمجھ لوگوں کے۔ تو اس کی ہر جگہ مخالفت ہونا چاہیے۔ یہی آج ہم نے میسیج بھی دیا، پورے بھارت کے لوگوں کو بھی دیا، نیپال کے مسلمانوں کو بھی۔ ایسے نعروں کو، ایسے جلسوں کو مرکز اہل سنت نے روکا، مطلب کہ یہ رد کیا؟ ہاں، مرکز اہل سنت نے جب یہ دیکھا کہ اس کا پرچلن بڑھ رہا ہے اور وہاں رپورٹ پہنچی، ہم لوگوں تک پہنچی، تو وہاں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو روکنے کے لیے آپ جو ہے وہ بھارت میں بھی سندیش دیجئے، اور آپ کا چونکہ نیپال جو ہے پڑوسی دیش ہے، یہاں پہ اگر کوئی سوئی گرتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہاں پر بھی ہوتا ہے، بھارت میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ایفیکٹ یہاں بھی پڑتا ہے، نیپال میں بھی۔ اس لیے وہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ آپ جائیے اور اصلاح کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، علماء کو خاص طور پر یہ میسج دیجئے کہ ایسے جلسے وہ کم کریں اور اصلاحی جلسے جو ہے وہ کریں، اور ساتھ میں اس طریقے کے جو جملے ہیں، اس طریقے کے جو نعرے ہیں، ان کو وہ بین کریں، اور کسی بھی صورت میں ایسے جلسے کیا جائے کہ جس سے امن بھائی چارگی سب بنا رہے، بڑھیا سے جو معاشرہ ہے وہ بنے۔ ہم لوگ وقت کے اختتام پہ ہیں مفتی صاحب، جی، تو اب آخر میں ہم آپ کو لے جانا چاہیں گے کیونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا، کیا جلسوں سے زیادہ علمی معیار پر دھیان نہیں دینا چاہیے ہمیں؟ نہیں، ضروری ہے۔ علم کے بغیر تو جلسے تو بغیر علم کے جلسے ایسے ہی ہیں جیسے کہ جو ہے وہ میلہ کر لیا، ٹھیلا کر لیا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکشا کے چھیتر میں آگے بڑھیں، اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں اور ایسی شکشا دیں جو پوری دنیا میں یہ بتائے کہ ہاں واقعی اسلام کے بارے میں ہم جو سنتے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، آپسی سوہارد کو بڑھاوا دینے کا پیروکار ہے، وہ زمین پر دکھنا چاہیے۔ ہمارے ہر بچے کی زبان پر ایسا نعرہ ہونا چاہیے کہ جس سے دنیا والوں کو یہ سندیش دیا ملے اور وہ سندیش حاصل کریں کہ اسلام جہاں
अपने मजहब को बढ़ावा देने की बात करता है, वहीं दुनिया में मानवता को बढ़ावा देने की बात करता है और आपसी सौहार्द को बढ़ावा भी देता है। जी, आखिर में हम प्रोग्राम के एकदम इख्तिताम पे आ चुके हैं। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप, चूंकि नेपालगंज में हैं आप, और इस मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे हर हवाले से? हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान में और हमारे नेपाल में दोनों जगह जी अमन और शांति कायम रहे, जी, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और हिंदू मुसलमान यहाँ पे सब लोग गले से मिल करके शाना बशाना एक साथ जैसे रिवायत के तहत रहते आए हैं वैसे आइंदा भी रहते रहे। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी स्टूडियो पर आकर हमारे नाजरीन को इस्लाह उम्मत के हवाले से कुछ गुफ्तगू हम लोगों ने किया, कुछ रोशनी आप लोगों ने डाली, इसके लिए हम दोनों लोगों के शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कहते हैं। माशाल्लाह। पैगाम मुस्लिम में शामिल जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे या देख रहे हैं, सबको जो है वो मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की तरफ से हुजूर साहिब सज्जादा का सलाम, उनकी दुआएं और साथ में ये अपील कि आप लोग जो है वो अमन और शांति के साथ रहिए, आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने के काम करिए। और हम लोग जो 3 साल से यहाँ आ रहे हैं उसका बहुत अच्छा माशाल्लाह रिजल्ट हो रहा है, निकल के आ रहा है सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह अब नेपाली मुसलमानों का झुकाव और उनका जुड़ाव मरकज़ अहले सुन्नत से लगभग मैं समझता हूँ कि जो 20 साल में काफ़ी हद तक कम हो गया था, 30-40% तक पहुँच गया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो लेवल 90% तक पहुँच चुका है। आए दिन नेपाल के मुसलमान वहाँ पर जाकर के वहाँ के हुजूर साहिब सज्जादा और वहाँ के बुजुर्गों से मुरीद हो रहे हैं और आला हजरत के गुन गा करके और नेपाल की सरजमीन में माशाल्लाह अमन और शांति का पैगाम दे रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें आपके इस पैगाम मुस्लिम प्रोग्राम और हमारे ज़ियाउल हक भाई का बहुत अहम किरदार है। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मैसेज को आप पूरी नेपाल की सरजमीन पर खित्ते खित्ते तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल 4K टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम नूरी साहब तथा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी साहब, मरकज अहले सुन्नत मंजर इस्लाम बरेली शरीफ भारतबाट उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ विषय नयाँ व्यक्ति लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल 4K टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद ज़ियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै